अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साए न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो हमारी अखलाकियात की एक इज्तिमाई तस्वीर भी उसमें नज़र आती है, और लोग इस पर बहस मुबाहिसा भी कर रहे हैं कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत को ऐसे अखराजात करने की क्या ज़रूरत थी। मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूँ वो है पंजाब में ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अफसरान जिनको कहा जाता है, उनको 200 अरब से ज़ायद मालियत की गाड़ियाँ देने का जो ऐलान किया गया उसके मुतल्लिक़ है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हर 4-5 साल बाद सरकारी अफसरान को जो लग्जरी गाड़ियाँ वो उनको मुहैया की जाती हैं। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं, उनकी हैसियत और उनके काम की वजह से उनको जो गाड़ियाँ दी जाती हैं, अगर उनका इस्तेहकाक बनता है तो हुकूमत ज़रूर उनको मुहैया करे। लेकिन देखना ये है कि आप जिस सरकारी अफसर पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, उसकी तनख्वाहें, उसके दीगर जो मराहत हैं, उसका घर, उसकी फ्री जो यूनिट बिजली, उसके फ्री टेलीफोन की यूनिट, उसके सुई गैस के फ्री यूनिट, और इसके अलावा जो दीगर अलाउंस उसको दिए जा रहे हैं, वो उनको भी देखने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा दूर या तारीख को नहीं दोहराऊंगा, वहीं से बात शुरू करने की कोशिश करूंगा जो एक आम आदमी को समझ भी आए और जो लोगों को याद भी हो कि पहले ये हुआ था। हमारे मुल्क के एक वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, मोहम्मद खान जनेजो। उन्होंने शायद पाकिस्तान में पहली बार लग्जरी गाड़ियों पर ज़रब लगाई और पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और दीगर अफसरान को छोटी गाड़ियों पे लेके आए ताकि जो मुल्क में इज्तिमाई तौर पर बचत का रुझान और सादगी का रुझान पैदा किया जा सके। कोई अफसर अपनी बड़ी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में बैठकर अवाम पर अपना रोब और दबदबा नाजायज़ तौर पर न डाल सके। सब को, तमाम अफसरान को और आम आदमी को माशरे में एक मकाम देने के लिए उन्होंने अपने तौर पर यह कदम उठाया। लेकिन ये ज़्यादा देर चल ना सका। उन्होंने बड़ी गाड़ियाँ जो उस वक्त के मॉडल की थी, 83, 84 मॉडल, 85 मॉडल, वो उन्होंने लेके पुलिस के जो मुख्तलिफ ये स्क्वाड आपको नज़र आते हैं सड़कों पर, इनको उन्होंने मुहैया की। लेकिन हुआ ये कि पुलिस जो कि एक आम गाड़ियां और दिक्का स्टार्ट गाड़ियों पे बैठी हुई थी, वो जब लग्जरी गाड़ियों में उन जवानों को बिठाया गया तो उनके रवैये में भी काफ़ी तब्दीली आ गई। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हमारे पास जब इख्तियारात आ जाते हैं तो हमारे चाल चलन, हमारे उठने बैठने, हमारे रवैयों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। कुछ अफसरान होंगे जो अपने आप को उसी तरह नॉर्मल ज़िंदगी में ही रखते हैं,
لیکن اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کے رویے اس قدر جابرانہ ہو جاتے ہیں کہ جو ان کا کوئی پرانے ملنے والا ہے وہ دیکھ کے اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی بڑی لگژری گاڑیوں کی، تو یہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو تھے انہوں نے اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جو وزیر اعظم کی مدت تھی وہ مکمل نہ کر سکے، اور جنرل محمد ضیاء الحق نے ان کو اقتدار سے الگ کر دیا۔ جب وہ ایک بیرونی دورے پہ گئے ہوئے تھے تو واپس پہنچتے ہوئے وہ وزیر اعظم نہ رہے، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں۔ اس دوران کافی مرتبہ افسران کو نئی گاڑیاں جو دی گئی۔ پھر ایک پنجاب کے چیف سیکرٹری جاوید محمود گزرے ہیں، وہ اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے۔ قصور کے علاقہ سے ان کا تعلق ہے۔ وہ جب چیف سیکرٹری بنے تو انہوں نے افسران پہ کافی ان کو قواعد و ضوابط کے اندر لانے کی کوشش کی۔ جتنے بھی بڑے افسران تھے جن کے پاس 3 4 گاڑیاں گھروں میں کھڑی رہتی تھی، ان کے بچے بھی استعمال کرتے تھے، ان کے اہل خانہ بھی استعمال کرتے تھے۔ وہ بچوں کو جو پرائیویٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، ان کو مطلب سکول لانا لے جانا، وہ بھی سر انجام دی جا رہی تھی۔ بچے خود بھی وہ گاڑیاں سرکاری استعمال کرتے تھے، اور کئی دفعہ وہ حادثات بھی ہوئے۔ انہوں نے وہ تمام گاڑیاں واپس لے لی اور ایک معیار مقرر کر دیا کہ اس افسر کو گاڑی ملے گی، اور وہ بھی صرف ایک، وہ چاہے سیکٹری ہو، ڈپٹی سیکٹری ہو، ایڈیشنل ہو، یا اس سے نیچے جو بھی سلسلہ ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ سیکشن آفیسر جو ہے وہ ان کے پاس بھی گاڑیاں تھیں۔ ان تمام افسران سے گاڑیاں واپس لی گئیں، اور تقریباً کوئی 700 کے لگ بھگ گاڑیاں لاہور میں نیلام کر دی گئیں۔ اور یہ صرف لاہور میں نہیں تھا، یہ پورے پنجاب سے انہوں نے جو پرانی گاڑیاں جو کباڑ ہو چکی تھی وہ بھی ساری منگوا کے ان کو لاہور میں نیلام کیا۔ لیکن چیف سیکرٹری جاوید محمود بھی ایئرپورٹ سے آ رہے تھے وزیر اعظم کا استقبال کر کے، تو کینٹ کے علاقہ میں ان کی گاڑی کو ایک حادثہ ہوا، اور ایک کرنل صاحب کی اس میں ڈیتھ ہو گئی۔ میڈیا پہ بہت شور مچا، لوگوں نے جا کے وہاں نقشے بنائے، جو میڈیا پرسن تھے، کہ جی یہاں سے بریک لگی، یہاں تک گاڑی آئی۔ مطلب ایک میڈیا نے پورا سائنسی رول اپنی طرف سے ادا کیا، اور وہ اتنا شور مچا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ان کو چیف سیکرٹری کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد وہ صوبائی مہتسب بنے، اور وہاں بھی انہوں نے کچھ الگ سے ماحول بنایا اور عام آدمی کی رسائی کو ممکن بنایا۔ جی یہ تو دور تھا چیف سیکرٹری جاوید محمود صاحب کا، جس میں انہوں نے سرکاری جو گاڑیاں اس کے استعمال کو محدود کیا۔ اب ہم تھوڑا آگے آتے ہیں تو 2018 میں تقریباً 400 گاڑیاں سرکاری افسران، وزراء اور پروٹوکول کے لیے خریدی گئی۔ حالات اس وقت بھی کچھ اتنے بہتر نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ یہ پالیسی بنانے والے افسران اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے پالیسی بنائی، حکومت نے منظور کی، فنڈ ریلیز ہوئے، اور گاڑیاں آ گئیں۔ اس کے بعد 2000
20 یا 21 میں دوبارہ وزراء کے لیے گاڑیاں خریدی گئیں اور ان کو لگژری گاڑیاں مہیا کی گئیں۔ اب ایک بار پھر 2 ارب سے زائد کی رقم سے بیوروکریسی کو گاڑیاں مہیا کی جا رہی ہیں، اس کی منظوری ہو چکی ہے، فنڈز جو ہے وہ مہیا کیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک یہی شنید ہے کہ جلد ان کو گاڑیاں مہیا کر دی جائیں گی۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم حکومت پچھلے 1 سال سے مختلف ممالک اور عالمی بینکوں سے قرضہ لینے کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی، تو بہت زیادہ سخت شرائط پہ ہمیں IMF اور دوسرے ملکوں نے قرضہ دیا، جس سے ہماری معیشت کچھ چلنے کے قابل ہوئی۔ ابھی خطرہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ٹلا نہیں، خطرہ موجود ہے، لیکن بہرحال کچھ بہتری اس میں ضرور آئی ہے۔ اس میں جس ترتیب سے گاڑیاں دی جائیں گی اس حوالے سے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق یہ 200 سرکاری افسران ہیں جن کو یہ گاڑیاں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ 2 ارب 33 کروڑ روپیہ اس کا تخمینہ لگایا گیا۔ جو ایڈیشنل کمشنر ہیں ان کو 1600 cc تک کی گاڑی ملے گی۔ ضلع کے ہر اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کو 1300 cc تک کی گاڑی جو ہے وہ مہیا کی جائے گی، اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کو ڈبل کیبن گاڑیاں دی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ نے فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور جلد یہ گاڑیاں اگر کوئی اور رکاوٹ نہ بنی یا جو ملک میں شور مچا ہوا ہے اس پہ وہ کچھ آڑے نہ آیا، حکمرانوں نے وہ آواز نہ سنی، تو لازمی طور پر یہ گاڑیاں آپ کو افسران چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ عوام پہ اتنے زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں، کاروبار جو چھوٹے موٹے جو بھی ہیں ان پہ ٹیکس لگ رہے ہیں، بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں ہر ہفتے اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری جو روزمرہ کی اشیاء ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ عوام اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے میں حکومت کا ساتھ دیں، وہ اس لیے خاموش ہیں اور باہر سڑکوں پر نہیں نکل رہے کہ کسی طرح ملک جو ہے وہ بچ جائے۔ لیکن یہ خزانے کے پہرے داروں نے اپنی ہی سہولیات کے لیے وہاں سے رقم نکال لی ہے، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینی چاہتے ہیں۔ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر خزانے میں اتنا پیسہ موجود ہے تو وہ عوام کو ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ عوام کا ہر ریلیف ختم کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی سبسڈی جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ختم کر دیں گے، سوئی گیس کی سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، دیگر جو اشیاء جس پہ عوام کو ریلیف مل رہا تھا، جو سرکاری سٹور ہے وہاں پہ وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں ان کے اپنے ذات کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ خاموش ہیں اور چپکے سے سائن ہو رہے ہیں۔ فائل جو ہے وہ جہاز کی سپیڈ سے چل رہی ہے۔
اس پہ عمل درآمد اتنی تیزی میں ہو رہا ہے کہ عوام جب تک اس پہ بات کریں گے وہ گاڑیاں خریدی جا چکی ہوں گی۔ بہرحال پھر بھی ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور ملک کی موجودہ صورتحال پہ سرکاری افسران کو سادگی اپنانے کا درس دے۔ وہ صرف تقریروں سے نہیں آئے گا، اس کی عملی شکل وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا جب وہ آئے تھے کہ ہم بچت کریں گے، تو اس طرح کے اقدامات سے عوام مایوس ہو رہے ہیں، ان کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے۔ اگر حکمران اور ان سے وابستہ طبقہ اس کا عملی مظاہرہ نہیں کرے گا تو یہ عوام کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔